सांस अगर रुक जाए तो एहसास ज़िंदगी बढ़ जाता है। सांस अगर रुक जाए तो एहसास ज़िंदगी बढ़ जाता है। एक लम्हे की घुटन भी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरान क्लिनिक में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मखदूम बिलावल। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफ़ियत से होंगे और ये जो बदलता हुआ मौसम है इसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज होंगे। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि आपको या आपके प्यारों को अगर कोई बीमारी है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिमोट के एक क्लिक पर या फिर यूट्यूब पर मेरान क्लिनिक प्रोग्राम लिखने से आपके सामने ये प्रोग्राम खुलकर आ जाएगा। और इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते एक नई डिजीज़ पर बात करते हैं, वो भी जो कि कंसल्टेंट डॉक्टर्स होते हैं, उसी बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उन पर हमारी बात होती है। और आज भी हम एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं कि जिसको मेडिकल की दुनिया में हम कहते हैं एज़मा, और आसान उर्दू में अगर उसको कहूँ तो दमे की बीमारी। अच्छा, सांस को ना ये वाली जो बीमारी है वो बेसिकली ब्रीदिंग प्रॉब्लम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, और ये हमें एक एक सांस की वैल्यू समझा देती है। क्योंकि अगर इस तरह से मैं बोलूँ तो एज़मा जो है वो ना सिर्फ एक खांसी और घुटन से रिलेटेड एक बीमारी है, बल्कि ये वो बीमारी है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की रफ्तार पर भी जो है ना वो बहुत असर करती है। काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि दमे की बीमारी है, वो ये समझते हैं कि इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। बिल्कुल इलाज मौजूद है, और हमारे जो है ना वो कुछ ऐसे इदारे भी हैं कि जहाँ के फ्री ऑफ कॉस्ट उसका जो है ना वो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमें उसकी तरफ देखना चाहिए। घर बैठे उसके लिए हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए कि वो जो सिम्टम्स हमारे ख़राब हो जाते हैं वो ना हो। तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उनके लिए हमारे साथ बात करने के लिए आज कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट भी मौजूद है। क्योंकि सबसे पहला सवाल कि एज़मा को ट्रीट कौन करता है, तो पल्मोनोलॉजिस्ट करता है, यानी उसने एमबीबीएस किया, उसके बाद फिर हमारी जो लंग्स की एक फील्ड होती है जिसको हम अपनी ज़ुबान में पल्मोनोलॉजी कहते हैं, उसमें वो जो है ना वो महारत हासिल करता है और फिर वो उसका इलाज कर सकता है। एक आम एमबीबीएस डॉक्टर भी शायद उसका इतना इफेक्टिवली और मौसर तरीके से इलाज नहीं कर सकता जितना वो करते हैं। तो आज उसके लिए भी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साइमा सईद। आप माशाल्लाह से इंडस हॉस्पिटल में जो है वो कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और उसके अलावा जो है वो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ यूके में फ़ेलो हैं। इंग्लैंड से ही आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, यानी एमबीबीएस भी उनका वहाँ से है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से है, और उसके बाद अभी जो है वो इंडस हॉस्पिटल में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मखदूम इनविटेशन का आ जाने का। थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे प्रोग्राम में आई, और जो है वो मैं मेहरान क्लिनिक प्रोग्राम में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मैम, शुरुआती तौर पर अगर सवाल हो कि एज़मा क्या बीमारी है और उसका लंग्स पर, यानी जो फेफड़े होते हैं, उन पर किस तरह से इफ़ेक्ट होता है? जी शुक्रिया। ऑब्वियसली जब शुरू करते हैं तो शुरू से तो दमे की जो डेफिनेशन कह लें या इसकी मीनिंग कह लें, वो ऐसे है कि हमारी जो सांस की नालियाँ होती हैं फेफड़ों के अंदर, वो एक एबनॉर्मल तरीके से क्लोज हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, ताकि फिर जो हम सांस लेते हैं वो इतनी आसानी से अपने बाकी फेफड़ों के अंदर डीप डाउन जा नहीं सकते, और हम इनको बाहर भी नहीं निकाल सकते। सो ये एक्चुअली जो हमारे सांस की नालियाँ हैं उसके जो स्मूथ मसल होता है, यानी कि जो उसकी ख़ास किस्म की जो पसलियाँ होती हैं वो एबनॉर्मल तरीके से कंट्रैक्ट हो रही होती है, उसकी वजह से ये दमा होता है। तो मैम, इसके कॉजेज़ क्या हैं कि मतलब किस वजह से एक इंसान, नॉर्मल इंसान को दमे की बीमारी हो जाती है? जी, एस्मा एक इस तरह की बीमारी है जैसे शुगर की या हार्ट डिज़ीज़ की, जिसमें बहुत से कल्प्रिट्स और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, यानी कि जो भी हमारे जेनेटिक्स में हम देखें तो कुछ दमे की तकलीफ़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी फैमिलीज़ में भी इसी तरह उनके अम्मी अब्बू या उनके बहन भाई को किसी को दमे की तकलीफ़ होगी। इसी तरह अगर कोई और लोगों को देखें तो शायद वो किसी काम में हो जिससे उनको कोई सेंसिटिविटी हो जाती है, या कोई ऐसी चीज़ हवा में होती है उनके काम के एनवायरनमेंट में कि वो जो हैं उनकी लंग्स उस पर सेंसिटिव होकर इसी तरह उनकी एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाती है, जैसे दमा होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी वैसे ही नेचुरली आपकी टेंडेंसी है कि आप सेंसिटिव हों। अच्छा मैम, इसमें अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में पूछना चाहूँ तो किस तरह के एलर्जेंस होते हैं जो कि एक जो है ना वो एज़मा के पेशेंट के लिए एग्जर्बेशन या फिर उसकी जो हालत होती है उसको थोड़ा सा ख़राब करने की तरफ लेकर जाते हैं?
جی الرجنس پہ جب ہم بات کریں تو ہسٹوریکلی اگر دیکھیں سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹ مائٹ جو ہوتا ہے اور ڈسٹ جو ہوتی ہے اس کی الرجی دمے کے پیشنٹس کو پرابلمس کراتی ہے. اس کی بھی ٹیسٹنگ کافی ڈیولپ ہو چکی ہے اسپیشلی ویسٹرن ملک میں. یہاں پہ بھی کچھ جگہوں پہ اویلیبل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی گھر میں اگر پیٹس ہوں یعنی جانور کے بلیاں کتے ان کے جو چھوٹے بال ہوتے ہیں اس سے بھی سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ایک الرجن کی طرح بیہیو کرتے ہیں. پھر کبھی کبھی پولن جو ہوتا ہے اسپیشلی جب ہم پنجاب کی سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ جو پولن سیزن ہو جاتا ہے اور پولن کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے انوائرمنٹ میں تو وہ بھی ایک سینسٹائزنگ فیکٹر بن جاتا ہے اسماتکس کے لیے. سو یہ کامن چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے مینشن کیا ورک پلیس اور آکوپیشنل ایسما جو ہوتا ہے اس میں پھر کوئی لوگوں کو سینسٹیوٹی ہوتی ہے اپنے جو انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اور وہ جو ہے آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے وہ کنیکشن ان کے ساتھ ہے تاکہ پھر وہ خود اپنی بیماری کو سمجھ سکیں. کوئی خوشبو کی چیز ہوتی ہے یا پھر جس طرح اکثر لوگوں کے جو ہے نا وہ خیال ہوتا ہے کہ جو مسالے دار چیزیں ہوتی ہیں خاص طور پر جو خواتین کچن میں کام کرتی ہیں اس طرح کی بھی چیزوں سے جو ہے وہ ایزما کی کنڈیشن یعنی ایگزربیشن ہو سکتی ہے یا پھر اس کا جو ہے وہ انسان کا دم گھٹ جاتا ہے یا پھر یہ اس طرح کی چیزیں ان پر کوئی اثر نہیں کرتی؟ نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ذرا ایکسٹریم ہوا میں کوئی بھی ایب نارمل چیز جو نہیں ہونی چاہیے جو انفیکٹ اس کو پولوشن کہہ سکتے ہیں چاہے وہ کوئی دھواں ہو یا کوئی پرفیوم ہو تو جو بھی کوئی ایب نارمل کنسنٹریشن میں کوئی چیز آ جائے تو ان لوگوں میں بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے اس لیے وہ پھر ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی وہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایگزاسربیشن یعنی کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے اس میں سے. اچھا میم یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ ایزما جو ہے وہ کون سے ایج گروپ میں کامن ہے اور اس میں کوئی جینڈر وغیرہ اس میں بھی مطلب ڈفرینس ہوتا ہے یا پھر یہ کسی بھی جینڈر میں ہو سکتی ہے؟ ایکچولی چائلڈہڈ ایسما جو ہے وہ پریٹی کامن ہے کہ بچوں میں دمہ جو ہے وہ اکثر ایک ٹائم کے لیے ان کو ایشو بن سکتا ہے. کوئی بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دمہ برن آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی پھر آرام سے گزارتے ہیں وداؤٹ اینی پرابلمس. کوئی لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ وہ پھر اپنے مڈل ایج میں یہی والے مسئلے پھر سے واپس آتے ہیں. کبھی کبھی ان دو جو ایج گروپس ہیں ان کے علاوہ جو ورک پلیس کے جو ایکسپوجرز ہوتے ہیں وہ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ان میں ایسما آ رہا ہے. آج کل کے زمانے میں جب ایئر پولوشن بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو پھر اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ایئر پولوشن وہی والی بات ہے کہ کوئی ایب نارمل سبسٹنس ہو گیا ہوا میں جس کی وجہ سے آپ کی سینسٹیوٹی بڑھ گئی ہے اور کوئی لوگوں کی سمٹمز اور جو ان کے جس طرح وہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں تو وہ بھی پھر دمے کی طرح ہو سکتا ہے. ایک اور گروپ ہے جو میں مینشن کرنا چاہوں جن لوگوں کو کسی ٹائم پہ کوئی اتنی بری چیسٹ کی انفیکشن ہو جس طرح کہ ٹیوبرکلوسس ہے کیونکہ ٹی بی ابھی بھی پاکستان میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے بالکل. اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی بی کا علاج تو ہو جاتا ہے اور وہ جراثیم بھی چلا جاتا ہے لیکن جو ان لوگوں کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں ان کی بیہیویئر ایسے ہوتی ہے جیسے کہ شاید ان کو دمہ ہو اور ان کی ایج ایسی نہیں ہوتی کہ آپ سوچیں کہ ایکچولی یہ پیور دمہ ہی ہو سکتا ہے. تو ایون دس گروپ جس کو ہم پوسٹ ٹی بی ایسما کہتے ہیں یہ بھی ایک پاپولیشن ہے جس کو اپنا سوچنا چاہیے کہ ٹی بی کے علاج کے بعد اگر ان کو کوئی پرابلمس ہو رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کو شاید انویسٹیگیٹ کروا سکتے ہیں. تو میم یہاں پر یہی ایک کویشچن ہے کہ اگر ایک بندے کو جو ہے وہ ایزما ہے تو ہم اس کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعے میں ایزما ہے اور دوسرے جو کہ پرابلمس ہیں جیسے برونکائٹس ہوتا ہے یا پھر جو اور بریدنگ پرابلمس ہوتی ہیں ریسپیریٹری سسٹم کی تو اس سے ہم اس کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ سو جو بھی ہم ڈاکٹرز ہیں ہم نے تو اسی طرح سیکھا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ جو کہانی آپ کا پیشنٹ آپ کو بتاتا ہے اور کس طرح آپ وہ والے سوالات پوچھتے ہیں کہ آپ کو ایک یا دوسری چیز کا ڈائگنوسس سمجھ آئے. سو دمہ جو ہے اس کی جو سمٹمز ہیں جس میں سانس پھولنے کا ہوتا ہے سینے میں شاید درد ہو جب آپ سانس لیتے ہیں یا اگر سیٹی کی آواز آ رہی ہو جب آپ سانس لیں کھانسی بھی ہو سکتی ہے سمپل کھانسی بلغم کے بغیر
یہ والی چیزیں جو ہیں یہ دمے کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ہوتی ہیں نا ایپیسوڈک ہوتی ہیں، وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں اور پھر وہ چلی جاتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ پورے سال جو ہے آپ کو سانس کی بیماری ہو رہی ہے. یہ ایک چیز شفٹ کرتی ہے ہمارے دماغ کو کہ یہ پروبیبلی دمہ ہوگا. سو ہسٹری لے کے اس میں ہم اوبیسلی یہ والی سوال بھی پوچھتے ہیں کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں، یا آپ کے کام کیا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی جانور پرندے ہیں، ایسے کوئی چیز. یہ سب سوالات کر کے پھر ہم انویسٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں، یعنی پیشنٹ کا ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ، اور یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بریدنگ کس طرح کی ہے. اور جب ہم اسٹیتھوسکوپ کو استعمال کر رہے ہیں تو شاید ہمیں سی ٹی کی آواز آئے اس میں. یہ کامنلی دمے کے پیشنٹس میں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہماری ایگزامینیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر ہم کچھ انویسٹیگیشنز کرنا چاہیں گے. ہم شاید کچھ خون کے ٹیسٹ کرنا چاہیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی انفیکشن تو نہیں پھیلی ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. کچھ خون کے ٹیسٹ دمے کے ساتھ زیادہ ایب نارمل ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایکچولی ہمارے اسپائرومیٹری کا ٹیسٹ ہے. اسپائرومیٹری کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایک قسم کا لنگ فنکشن ٹیسٹ کہہ لیں. آئی ڈونٹ نو اس کو اردو میں کس طرح میں بولوں، لیکن آپ کے سانس کے فنکشن کو، یعنی سانس کے جتنا آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ ٹیسٹ کرتا ہے. اور اس یعنی وقت آپ کے جو پھیپھڑے ہیں، لنگس ہیں، وہ کتنا کام کر رہے ہیں اور کتنا افیکٹولی جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. جی تو اس کی بالکل، پوری چیز کو کرنے کے لیے جو ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو جی جی اسپائرومیٹری کہتے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس ٹیسٹ کے تھرو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آپ کی جو بیماری ہے وہ دمے کی طرف ہے یا اور کوئی سانس کی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہمیں مل سکتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ پرٹیکولرلی دوائیاں کون سے پھر ہم دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ اسپائرومیٹری ٹیسٹ کے دوران ہی ہم آپ کو ایک پمپ دیتے ہیں جس سے آپ کی سانس کی نالیاں کھل جائیں. اور جب وہ کھلتی ہیں تو پھر سے جب ٹیسٹ دیکھتے ہیں تو پھر اس کے نمبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو کے بہتر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی ہسٹری، یعنی جو آپ کی کہانی تھی اور جو ہمارے انویسٹیگیشنز تھے وہ سب مل کے ایک ایزما دم کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں. بالکل بہرحال ناظرین، ایسے یہاں ہی پہ ہے. جو ہے وہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ ملاقات کرتے چھوٹے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ کون کون سے ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آیا یہ ایزما یعنی دمے کی بیماری ہی ہے اور جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور لنگ ڈیزیزز نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ابھی جو ہے وہ میں اسپیسیفک پہلے اس چیز پر آؤں گا کہ ایک جو ایزما کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ کلینک میں کس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے، اس کی کیا کیا پریزنٹنگ کمپلینس ہوتی ہیں. پھر ہم اسپیسیفک وے میں جائیں گے کہ ہسٹری کے کیا ایسے کویسچنس ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن کس طرح سے کرتے ہیں، اگر ہم نے ایگزامینیشن کرنی ہے تو اس پر ہمیں کس طرح کی جو ہے وہ فائنڈنگز ملتی ہیں. تو سب سے پہلا اس میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایزما کا پیشنٹ کلینک میں کس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے. جی بالکل، تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اچھا، جو ایسما کے پیشنٹس ہوتے ہیں نا وہ عموماً آئیں گے اور بولیں گے کہ ہمارے سانس میں مسئلہ ہے. ہمارے سانس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ سانس کم ہو رہا ہوتا ہے جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. شاید ہم گھر میں ہی ہوں لیکن گھر کے جو کام ہیں وہ پرابلم کروا رہے ہیں. کام کرتے ہیں تو کھانسی ہوتی ہے، کام ہوتے ہیں تو رکنا پڑتا ہے کیونکہ سی ٹی کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے اور ان کو بیٹھنا پڑتا ہے اور ریلیکس کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اس کے علاوہ بھی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کھانسی بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے. کبھی کبھی وہ کھانسی رات کے ٹائم پہ ہوتی ہے جو ان کو تنگ کر رہی ہوتی ہے. اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں. عموماً کوئی لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ بچے جو شاید یہ بولیں کہ سینے میں درد ہو رہا ہے ان کے جب وہ سانس لیتے ہیں یا جو کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان میں بھی پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ دمہ ہے یا ہو جو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. تو پھر بالکل ڈائگنوسس کے لیے جو امپورٹنٹ ہسٹری کے کویسچنس ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ اسی طرح کہ آپ کی سانس کتنی پھول رہی ہے، آپ کا وہ کتنا زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے آپ کے دن کے کام کے اوپر. آپ کے جو سانس پھولتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا محسوس کرتے ہیں. کھانسی ہوتی ہے، سی ٹی کی آواز ہو رہی ہوتی ہے، یا اگر آپ کو سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے، آپ کو یہ آتا ہے یا جاتا ہے یا پورے وقت ہوتا ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ عموماً جو دمے کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے سمٹمز جو ہیں وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں اور پھر وہ بہتر ہو جاتے ہیں.
کبھی کبھی دمے کے پیشنٹس اس طرح بھی آئیں گے کہ ان کو بخار بھی ہوگا، ان کو بلغم بھی آ رہا ہوگا اور ایکچولی ان کو انفیکشن ہوئی ہوگی. دمے کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے انفیکشن کے رسک ہائی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ والا جو سیزن آ رہا ہے ابھی اس میں اسپیشلی وائرل انفیکشن بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، تو ان کو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے جب ان کا ڈائگنوسس تو ہو میم جب جائے. ایک کنسلٹنٹ پلمونولوجسٹ یعنی جو لنگس کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے جب ان کی ایگزامینیشن کر رہا ہوتا ہے تو ایگزامینیشن فائنڈنگ میں آپ نے بتایا کہ اگر ہم آسکلٹیشن کریں گے تو اس پہ ویزنگ بھی آئے گی. ویزنگ کے علاوہ اور بھی کوئی اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اس کی فزیکل ایگزامینیشن یا ریسپائریٹری ایگزامینیشن پر مل سکتی ہیں؟ آف کورس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایگزامینیشن کر رہے ہیں تو شاید ویز نہ آئے، لیکن آپ کا جو ایکسپریشن فیز ہے وہ بہت پرولونگ ہو جاتا ہے. یہ کیریکٹرسٹک ہے دمے کی طرف سوچنے کا. کبھی کبھی آپ اگر انفیکشن کو ایگزسٹ کر رہی ہے تو آپ کی شاید برونکیل بریدنگ ہو، آپ کی کسی لوکیشن میں کریپیٹیشنز آ رہے ہوں، یعنی کہ اس طرح کے سمٹمز کے آپ کو انفیکشن کی طرف بھی سوچنا چاہیے. اس کے علاوہ اوبویسلی کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آسما اور کچھ کرونک لنگ ڈیزیزز یا آسما اور کوئی لنگ ڈیزیز اس کے بھی مینیفیسٹیشنز آ رہے ہوں. جو لوگ بہت ایڈوانسڈ ہوتے ہیں اپنے آسما میں ان کو شاید آکسیجن کی ڈپینڈنسی ہو، اس کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان کی فنگر نیلز بھی ڈفرینٹ ہیں، ان کے بیہیویئر بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا کہ ان کی سانس ہمیشہ تیزی سے چل رہی ہوگی. اور ایک فائنل چیز جو ذرا ماڈریٹ یا سیویئر ایسمیٹکس ہوتے ہیں انہوں نے عموماً بہت سے اسٹیرائڈ کے کورسز لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ شاید ان کی اپیئرنس پہ نظر آ رہا ہو کہ ان کا منہ جو ہے وہ ذرا چوڑا ہو گیا ہو، ان کی باڈی کی ویٹ بڑھ گیا ہو. تو یہ والی چیزیں بھی ضرور آپ کو نوٹ کرنی ہوتی ہیں ایز اے ڈاکٹر کہ دمہ اور اس کی کتنی سیویرٹی ہے کہ یہ پیشنٹ کس طرح کے ٹریٹمنٹس لے رہے ہیں. اچھا میم اس کی پراپر جو انویسٹیگیشن میتھڈ ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ اسپائرومیٹری ہوتا ہے وہ ہمیں لنگ فنکشنس اور تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ بتا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بلڈ ٹیسٹ بھی کروانے ہوتے ہیں، چیسٹ ایکس رے بھی کروانا ہوتا ہے؟ اگر کرواتے ہیں تو اس میں کس طرح سے، کیونکہ یہ والا سوال اگر عام لوگوں کے لیے نہیں تو جو ینگ ڈاکٹرس ہیں یا پھر جو پلمونولوجی کی فیلڈ میں آگے اسپیشلی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہے، تو وہ اگر ایزما کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں دوسرے اس سے تو اسپائرومیٹری کے علاوہ کیا کیا انویسٹیگیشن میتھڈس ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہاں پر اس کو وہ دیکھیں؟ ہاں آف کورس ایکس رے جو ہے وہ پلمونالوجسٹ کے لیے ایک بہت فیوریٹ انویسٹیگیشن ہے. ہم عموماً فرسٹ ٹائم جو پیشنٹ سے ملتے ہیں تو یہ کروانا چاہتے ہیں. چونکہ سانس پھولنے والی چیز ایک ایسی ہے جو اسپیشلی جو COPD ہے یعنی کہ کرونک obstructive پلمونری ڈیزیز جو عموماً سگریٹ اسموکرز میں یا جن لوگوں کی بہت زیادہ پولوٹنگ انوائرمنٹس ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہوتا ہے. یہ چیزیں کبھی کبھی مکس ہو رہی ہوتی ہیں پیشنٹ کے حوالے سے. سو جب ہم ایکس رے کو دیکھتے ہیں تو اس میں آسما کا جو ایکس رے ہوتا ہے انلیس کہ ان کو انفیکشن ہو تو پھر تو عموماً کلیئر ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں کے COPD ہوتا ہے اس میں آپ شاید دیکھیں کہ ان کا ہائپر ایکسپینڈڈ لنگ فیلڈز ہوتے ہیں، ان کے نیرو ہارٹ شیڈو ہوتا ہے اور فلیٹنڈ ربس بھی نظر آ سکتے ہیں. So these are the characteristic differences between asthma and COPD. رائٹ. اچھا میم ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پیشنٹ آیا، ہم نے آن دا بیسس آف لائک انویسٹیگیشن، ہسٹری، ایگزامینیشن تمام چیزوں پر ہم نے یہ چیز کر لیا کہ کنفرم ہو گیا کہ اس کو ایزما ہے. اب ریسنٹ جو ہمارے انٹرنیشنل میڈیکل گائیڈ لائنس ہیں ان کے اکارڈنگ اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم جو ہے نا اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ جی دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز پیشنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آسما کا جو ڈائگنوسس ہے وہ عموماً اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب آسما کے لیے ہمیشہ خیال رکھنا پڑے گا اور اس بیماری کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انفیکشن کی طرح اینٹی بایوٹکس لے کے اور آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. یہ ہے کہ جب پیشنٹ آتا ہے اپنے سمٹمز کے ساتھ تو پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اسپیشلی اگر ان کی اسپائرومیٹری بھی ساتھ ہو کہ کتنا سیویئر ہے ان کا آسما اور کس طرح کی ٹریٹمنٹ ہمیں بیسٹ یوٹیلائز کرنی ہے ان کے لیے. عموماً جو مین اسٹے ہوتا ہے آسما کا وہ انہیل اسٹیرائڈس کا ہوتا ہے، یعنی کہ جو اسٹیرائڈ کی جو عموماً لوگوں کو چاول والی گولی پتہ ہوتی ہے کہ ڈیلٹا کورٹل جو ہوتا ہے اس کا ایک فارم جو ہوتا ہے وہ انہیلر کے اندر پاؤڈر کی طرح ہوتا ہے یا شاید مسٹ کی طرح، جو پھر آپ اس کو سانس لے کے اور پھیپھڑوں کے اندر لے کے جاتے ہیں.
اس کا فائدہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو اسٹیرائڈ کا فائدہ مل جاتا ہے کہ سانس کی نالیاں میں جو انفلیمیشن ہو رہی ہے اور جو سب وجہ سے وہ نالیاں تنگ ہو رہی ہیں وہ کھل رہی ہیں، یہ چیز کنٹرول میں آتا ہے. لیکن آپ کو جو اسٹیرائڈ کے نیگیٹو امپیکٹ ہیں، یعنی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو اس کے برے اثر ہوتے ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں کیونکہ صرف آپ کے پھیپھڑوں کے اندر وہ والی دوائی جا رہی ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے بالکل. بیکاز لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دوائیوں سے کوئی پرابلم ہوگی یا ان دوائیوں کی وجہ سے ان کو کوئی ایڈکشن ہو جائے گی یا وہ عادی ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جب اسٹیرائڈز لیتے ہیں ایز اے ٹیبلٹ اس سے بالکل عادی نہیں ہوتے، اور جب اسٹیرائڈ پھیپھڑوں کے اندر جاتے ہیں وہ بھی بالکل تو میم اس طرح یہی کا کوئی پرٹیکولر ایک myth بھی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جی اگر کوئی بھی ایسا ازما کا پیشنٹ ہوتا ہے اور جو ہمارے کلینک میں کہیں پہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ پف آپ نے لینا ہے. تو سب سے بڑا جو ایک میں کہوں کہ مطلب مسکانسیپٹ یا myth اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں لوں گا تو اس کو تو مجھے عادت ہو جائے گی. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ مجھے بھی یہ کویشچن بہت زیادہ آتا ہے کلینک کے سیٹنگ میں، اور میں تو اس لیے میں نے شروع میں یہی بات بولی کہ دمہ ایک ایسی تکلیف ہے جو اب آپ کے ہمیشہ کے لیے آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا. جس طرح شوگر کی بیماری ہوتی ہے اور جس طرح بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے، اٹس اے کرونک ڈیزیز. اب آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو کس طرح کنٹرول میں رکھنا ہے. کبھی کبھی آپ کو دوائیاں لینی ہوگی اس کو کنٹرول رکھنے میں، اور اکثر یعنی کہ میجورٹی ٹائم موسٹ پیپل کو اپنی دوائیاں جاری رکھنی پڑیں گی. جس طرح بلڈ پریشر کی دوائیاں آپ جاری رکھتے ہیں، آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں ان کے عادی ہو گیا ہوں. سیم شوگر کے لیے کہ آپ وہ دوائیاں لیتے ہیں تاکہ آپ کا شوگر کنٹرول ہو. اسی طرح دمے کے لیے جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ ایک، یہ میں مانتی ہوں کہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ اپنے جسم میں لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا بھی اسی طرح رول ہے کہ وہ چیزوں کو کنٹرول میں رکھ رہے ہیں. اگر آپ ان کو نہیں یوٹیلائز کریں گے تو یہی ہوگا کہ آپ کا دمہ جو ہے وہ کنٹرول سے باہر آ جائے گا. بالکل. اور اس کے بعد پھر آپ کو انہیلڈ کارٹیکوسٹیرائڈ سے پھر اورل کارٹیکوسٹیرائڈ دیں، پھر آئی وی اور ان پہ بالکل جانا پڑے گا. یہ بہت بالکل. ایک کمپلیکیٹڈ سی چیز ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ مجھے بتائیں کہ کلینک میں ایک تو myth یہ ہوا جو ہم نے ڈسکس کیا، اس کے علاوہ کون کون سے ایسے جو ہے نا وہ myths لے کر پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کو کس طرح سے کاؤنسل کرتے ہیں؟ ایک اور چیز جو میرے دماغ میں آ رہی ہے، آپ نے جب یہ سوال کیا کہ پیشنٹس اکثر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ دہی یا دودھ لیں تو ان کی سانس کی بیماری خراب ہو رہی ہو، یا ایون اگر ٹھنڈا پانی لیں تو ان کے سانس کے اوپر کوئی اثر ہوگا. لیکن میرے اتنے سالوں میں پریکٹس اس میں کوئی اتنا اسٹرانگ لنک نہیں کہتی کہ میں لوگوں کو بولوں کہ وہ دہی کو چھوڑ دیں یا پانی کو گرم پئیں. ایسے کوئی لنکس نہیں ہیں. جبکہ کوئی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے کہ کوئی خاص قسم کے فوڈز جو ہیں اس سے شاید لنک ہو آپ کے دمے کا، لیکن ایسے نہیں ہے کہ وہ اس میں دہی شامل ہو، پانی یا اس طرح. سو یہ ایک چیز میں ضرور اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گی کہ ہمیں فکر نہیں کرنی کہ ہم اپنے ڈائٹ کو ایک دم چینج کر دیں. یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ اچھی اور ویریڈ اور نارمل کنسیڈر کریں. یہ نہیں کہ آپ زیادہ کھا رہے ہیں یا کم کھا رہے ہیں، یہ الگ چیز ہے. لیکن اب ایسے کوئی لنک نہیں ہے کہ آپ کا دمہ خراب ہو جائے گا اگر آپ کوئی خاص کھانا کھائیں گے. سو اس چیز سے لوگوں کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. صحیح. اچھا پھر اب گھر بیٹھے اگر کسی کو دمے کی بیماری ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کو جو ایگزرسیبیشن کے جو مطلب سمٹمس ہیں وہ نہ آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کے جو آس پاس میں لوگ ہیں ان کو اس طرح کیا خیال کرنا چاہیے؟ جی اوکے، سو دیٹس اے گڈ کویشچن. آئی مین سب سے پہلے چیز تو ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جو پیشنٹس ریگولرلی اپنی دوائیاں نہیں یوز کرتے ان کو زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں بنسبت جو لوگ ریگولر ہوتے ہیں. اور دوائیاں تو ہم نے بات کی انہیل اسٹیرائڈس کے بارے میں، اسی طرح انہیلڈ برونکو ڈائلیٹرز بھی ہوتے ہیں جو سانس کی نالیوں کو کھول کے رکھتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو کمبینیشن میں لینی ہوتی ہیں، وہ تو خیر الگ بات ہے. لیکن انہیلر ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے اگر آپ نہیں یوز کر رہے تو آپ اور آپ کے ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا کہ آپ یوز کریں، پھر تو ظاہری بات ہے آپ کو پرابلمس تو ہو سکتے ہیں. اس ٹائم پہ اگر آپ کے پرابلمس شروع ہو رہے ہیں، آپ شاید یہ محسوس کریں کہ آپ کی سانس پھولنا شروع ہو رہی ہے، آپ کی سیٹی کی آواز آ رہی ہے، آپ کے ایک دم سے آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو آپ رک رہے ہیں وہ کام کرتے ہوئے. اچھا میم یہاں پر جو ہے وہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ بریک پر ناظرین ہم واپسی آنے کے بعد انشاءاللہ اس پر جو ہے نا وہ اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کسی کو ایزما ہے تو اس کے جو سمٹمس ہیں وہ خراب ہونے سے پہلے اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے کہ اس کے وہ سمٹمس خراب نہ ہوں. پھر جو ایک آس پاس میں لوگ ہوتے ہیں جو ان کی فیملی یا پھر اس میں جو لوگ ہیں ان کی کیا کیا ذمہ داری ہے, کیونکہ اگر اللہ نہ کرے اس کے سمٹمس جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے تو کل کو پھر جو ہے وہ ایک انسان کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ ہے اس کے ساتھ تو پرابلم ہوتی ہے لیکن پورا ایک خاندان بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو کیوں نہ اس کا ہونے سے پہلے ہم اس چیز کو بچانے کے لیے کر لیں, کیونکہ ہمیشہ یہ بات کہی گئی ہے کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک جو پیشنٹ ہے گھر پر بیٹھا ہوا ہے اس کے جو سمٹمس ہیں وہ نہ ہو یا پھر اس کو جو ہے وہ ایکیوٹ اور کرونک ایزما کا جو ہے نا وہ ایپیسوڈ نہ آئے, تو اس کو گھر بیٹھے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ نہیں, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور اس پہ سوچتے ہوئے مجھے خیال آ رہا ہے کہ ایک چیز جو دمے کے پیشنٹس کو بہت زیادہ رسک ہوتا ہے وہ جب سیزن بدل رہا ہوتا ہے تو وائرل انفیکشن کا. تو عموماً ہم کہتے ہیں کہ ان پیشنٹس کو شاید اسپیشلی جو ذرا ماڈریٹ اور سیویئر کی سائڈ پہ ہوں کہ اور وہ یہ والے پیشنٹس ہیں جن کو ریگولر میں انہیلر یوز کرنا پڑ رہا ہے, تو ان کو ہم عموماً کہتے ہیں کہ وہ فلو کا ویکسینیشن کروائیں. یہ عموماً بہت سے ریسرچز جو ہوئے ہیں پوری دنیا میں اس سے یہ سمجھ آیا کہ ان کی ایگزاسبیشن ان کی طبیعت خراب ہونی کم ہو جائے گی بنسبت نئی ویکسینیشن کروانے کا. تو یہ ایک چیز جنرل سی بات ہے جو ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو, بوتھ پیشنٹس اینڈ کیئررس جو ان کے آس پاس فیملی ممبرز ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ایک دم سے طبیعت خراب ہو رہی ہے, اسپیشلی اگر آپ کو فیور کی طرح بخار آ رہا ہے اور آپ کو فلو کے سمٹمز ہو رہے ہیں اور آپ کو کچھ دنوں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے, جو عام زکام پھیلا ہوا ہوتا ہے سب کے ہاں ونٹرز اپروچ میں, تو آپ کو پھر ویری ہونا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ آپ کا دمہ بھی اس سے ایگزاسربیٹ ہو سکتا ہے, یعنی کہ اور خراب ہو سکتا ہے. ان دونوں میں آپ اپنی دوائیاں نہیں مس کر سکتے, جبکہ آپ کو شاید بڑھانی نہیں پڑے انلیس کہ آپ کو بہت زیادہ سی ٹی کی آواز آنی شروع ہو جائے یا سانس پھولنا شروع ہو جائے, تنگ ہونی شروع ہو جائے, سینے میں درد شروع ہو جائے. یہ والے سمٹمز جو ہیں اگر ہوئیں تو پھر آپ شاید ایک دم سے جو آپ کا سالبیوٹامول کا انہیلر ہے, یعنی کہ جو وینٹلن ہوتا ہے یا جو بلو کلر کا انہیلر ہوتا ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب انہیلر ٹیکنیک ایک الگ چیز ہے اور ہم اس پہ واپس آ سکتے ہیں, لیکن اس انہیلر کو اگر آپ یوز کریں اس کے 2 3 ایون 4 5 پف اگر آپ کر سکیں تو آپ کی سانس کی نالیاں کھولنا شروع ہو جائیں گی. اب وہ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت سب کچھ سیٹ ہو جائے, لیکن اگر نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو جو ہے وہ ہاسپٹل کا سوچنا چاہیے. تو میم ایزما کا پیشنٹ جو ہے وہ اپنے ریگولر چیک اپس کے لیے کتنے عرصے بعد پلمونولوجسٹ کے پاس لازمی اس کو جانا چاہیے؟ آئی تھنک اس سوال کے جواب میں 2 چیزیں کہنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ عموماً جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی جو کنٹرول ہوتی ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ہم ان سے سوالات پوچھتے ہیں کہ ان کے کتنے سمٹمز ہو رہے ہیں, کتنا ان کا لائف افیکٹ ہو رہا ہے, ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا کتنے سیویئر ہے ان کی ڈیزیز. ان پیشنٹس میں ہم شاید ان کو جلدی بلانا چاہیں, یعنی کہ ہر مہینے بولیں کہ بھائی ہمارے پاس آئیں جب تک چیزیں کنٹرول میں نہ ہوں. اب جب چیزیں کنٹرول میں ہو جاتی ہیں تو پھر ہم گیپ جو ہے وہ اپنی اپوائنٹمنٹس کی بڑھا سکتے ہیں, اور ہم اس کو 3 مہینے میں کہہ سکتے ہیں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں کبھی کبھی, اگر بہت اچھا کنٹرول ہو. دوسری چیز جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ جب اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کرتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک پرسنل پلان بنا لیں. تو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ایک دم گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, تو ہم اس ٹائم پہ کیا کریں. اور جو پرسنل پلان ہوتے ہیں وہ اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ڈاکٹر کے ساتھ, کیونکہ میں نے تو آپ کو کچھ جنرل ایڈوائس دی, لیکن ہر پیشنٹ کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں اور پرابلمز ہوتے ہیں جو ان کے ڈاکٹر کو اچھی طرح سمجھ آتے ہیں. پرسنل پلانز جو ہیں وہ میری ایک ایجاد نہیں ہے, وہ ایکچولی پوری دنیا میں اور جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنس ہیں اس کے مطابق پیشنٹس کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک دم سے آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بالکل اپوائنٹمنٹ سیٹ کر سکیں. بالکل آپ کو خود اپنی امپاورمنٹ اور اپنا سیلف مینجمنٹ جو ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے, تاکہ آپ اوائڈ کر سکیں کہ آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے ان ایمرجنسی. بالکل.
اچھا ڈاکٹر صاحب، تو یہاں پہ مجھے بتائیں کہ ایک جو ہمارا پروسیس ہوتا ہے ڈی سینسٹائزیشن، کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ازما کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ویکسین لگاتے ہیں کچھ عرصے تک، اور وہ ان کے لیے کافی ہیلپ فل ہوتی ہے. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور کیا یہ اتنا بینیفیشیل ہوتا ہے اگر عام لوگ اس کے جو ہے نا وہ مطلب کس طرح سے اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ڈی سینسٹائزیشن جو ہے اس کے لیے آپ کو خاص طور پہ ٹیسٹنگ کروانی ہے کہ اس کا آپ کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں. کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کے بہت خاص قسم کے الرجی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی دمہ خراب ہو رہی ہوتی ہے. میں بہت سمپل ٹرمز میں ایکسپلین کر رہی ہوں، جبکہ جب آپ سیل کے لیول پہ اور مولیکولر لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کس قسم کی سائٹوکائنز آ رہی ہیں اور کس قسم کے الرجن کے امیونوگلوبولنس بڑھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے کچھ بلڈ ٹیسٹ میں نظر آتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر شاید آپ کی پرابلمز جو ہیں اور سمٹمز جو ہیں وہ کنٹرول ہو سکیں اگر آپ ڈی سینسٹائزیشن کی طرف تو جائیں. میم یہ سینٹرز جو ہیں وہ ہمارے پاس صرف اسلام آباد میں یعنی پاکستان میں یہاں پر بھی ہیں، یا یہاں پہ انڈس ہاسپٹل، جن ہاسپٹل، کوئی اور بھی ایسے ادارے ہیں کہ جو ان تمام چیزوں پر کام کر رہے ہیں؟ نہیں، اس ٹائم پہ آئی تھنک صرف اسلام آباد میں ہے. آئی تھنک کہ وہاں پہ اس لیے گروتھ ہوئی ہے چونکہ پولن کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے وہاں پہ، اور وہ چیک کرنے کے میتھڈس بھی ایزیلی اویلیبل ہو گئے تھے پھر اس کی وجہ سے، تو اس لیے وہاں پہ اتنا ڈیولپ تو ہوا ہے. اگر اس طرح کا کوئی پیشنٹ ہے تو ان کو اسلام آباد میں ہی جانا پڑے گا. اچھا یہاں پر میم ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے وہ کون سی اس طرح کی جو ہے وہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن چاہیے جو کہ ایک ازما کا پیشنٹ گھر بیٹھے کرے، وہ اس کے لیے کافی ہیلپ فل ہو سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ وہ بار بار ڈاکٹر کے پاس آئے؟ آئی تھنک دیٹس اے امپورٹنٹ کویشچن، کیونکہ یہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس نے یہ نوٹ کیا ہے اور بہت ایمفسائز کیا ہے کہ کچھ لائف سٹائل کے میجرز ہیں جو ہم نہ صرف دمہ لیکن باقی بھی جو این سی ڈیز ہیں، جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں، جو کرونک ڈیزیز یعنی آپ جن کے ساتھ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کی بیماریاں ہیں، اور اسی طرح دمہ ہے، اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ تو آپ کو شروع ہی نہ ہو تاکہ یہ پرابلم بھی نہ بنے، بالکل اور دوسرا کہ اگر ہو گیا ہے تو اس کو کنٹرول میں کس طرح رکھیں. بالکل. سو ان کے لیے جو 4-5 چیزیں ہیں وہ ایسی ہی ہیں کہ آپ سگریٹ کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یا اگر آپ خود نہیں سگریٹ پیتے تو اپنے گھر والوں میں اگر کوئی ہے تو ان کو ایڈوائز کریں کہ وہ اپنا سگریٹ چھوڑ دیں. اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ جتنی صاف آپ کی ہوا ہے آپ کے آس پاس، اتنی ہی صاف ہوا آپ کے پھیپھڑوں میں جاتی ہیں، اتنے کم الرجنز جو ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ آپ کے پھیپھڑوں کے اندر آئیں گے اور آپ کو پرابلمس کم ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے پہ توجہ دینا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی چیز زیادہ کھانی ہے کوئی چیز کم، بس یہ کہ آپ کی ڈائٹ ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے، اور آپ جیسے شوگر ڈرنکس نہیں زیادہ پی رہے، اور آپ جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس نہیں جا رہے. پروسیسڈ فوڈ کے اوپر بھی بہت زیادہ آج کل اویئرنیس آ رہی ہے کہ جو پروسیسڈ فوڈز ہیں وہ زیادہ پرابلمس کرتے ہیں لوگوں کے ہیلتھ کے اوپر. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے عام لوگوں کے لیے آخری کیا میسج ہو سکتا ہے، اور ہماری گورنمنٹ کے لیے کیا جو ہے نا وہ اس میں امپورٹنٹ میسج ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک کہ دمہ ایک ایسی تکلیف ہے جس سے لوگ مر سکتے ہیں اگر ان کو اچھی طرح سے اس کے بارے میں اویئرنیس نہ ہو، اگر ان کی دوائیاں ان کے قریب نہ ہوں اور وہ ریگولر میں یوز نہ کریں، اور اگر وہ جو لائف سٹائل میجرز ہیں ان کے اوپر ایکشن نہیں لیں. تو یہ بہت سیریس کنڈیشن ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ریسورسز اسپینڈ کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ ایگزیکٹلی پرابلم کیا ہے. رائٹ. اچھا ناظرین، اگر میں مختصراً طور پر بتاؤں تو آج کے پروگرام میں ہم نے جو بات کی وہ ایزما یعنی دمے کی بیماری پر ہماری جو گفتگو ہوئی. سب سے پہلے تو ہم نے بات کی کہ اس کے لیے کوئی جو ہے نا وہ مطلب میں کہوں کہ خاص طور پر الرجنس ہوتے ہیں کہ جن سے اگر آپ ایکسپوجر ہوتا ہے آپ کا تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس بیماری کے جو سمٹمس ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں ایزما ایگزرسیبیشن کہتے ہیں. اچھا اگر اس پر بات کریں تو کون کون سے ہوتے ہیں، جیسے دھواں ہے، مٹی ہے، سگریٹ وغیرہ اگر کوئی لیتا ہے اس طرح سے ہے، گھر میں اگر کوئی پیٹ یعنی پالتو جانور پالے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اگر
کارپیٹ وغیرہ ہوتا ہے اس میں، کبھی کبھی خوشبو سے اور جو مسالے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ سمٹمس جو ہیں وہ ورس ہوتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے احتیاط کرنا چاہیے. اچھا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ سی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو احتیاط علاج سے بہتر والی جو بات ہے وہ بھی کسی نے اگر کہی ہوگی تو ایک بڑا ہی ایکسپیرینس بیسڈ چیز کہی ہوگی اور اس کے بعد ہی اس چیز کو شاید بولا ہوگا. تو ہمیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ آپ احتیاط کریں، کیونکہ اس طرح کا احتیاط اگر کریں گے تو کل کو جو کنڈیشن خراب ہوتی ہے پھر جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں آتے ہیں، ہاسپٹل میں آنے کے بعد پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے، تو اس وقت شاید سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا. اس میں ڈاکٹر بھی انسان ہے، خدا نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو شروعاتی طور پر اگر ہم اس کو اس طرح سے لے کر چلیں گے تو بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ہمارے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو اویئر کریں کیا پرابلم ہے، کون سی بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کون سا ڈاکٹر کر سکتا ہے. سب سے اہم پرابلم ہمارے سوسائٹی میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ایزما بھی ہے تو وہ نارمل جو کہ MBBS ڈاکٹر ہوگا، گلی محلے میں بیٹھا ہوگا، پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے MBBS کی ڈگری کی ہوئی یا نہیں کی، ہم اس کو دکھاتے ہیں. لیکن ایزما کے پیشنٹ کو ہم نے پلمونولوجسٹ یعنی جو لنگس اور پھیپھڑوں کے جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو ہی دکھانا چاہیے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے. تو ان کو دکھانا چاہیے. پھر جو اگر ڈاکٹر کی طرف سے احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر اگر آپ کا علاج کر رہا ہے تو آپ کو کچھ بتا رہا ہے تو اس میں فائدہ آپ کا ہی ہے، اور یہ چیز نہیں ہوتی. پھر اس طرح سے کوشش کافی طور پر دیکھی گئی کہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر جو بابا ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، یا پھر جو ہے وہ حکیم ہوتے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر اپنی بیچ میں جو بھی ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ چیز ہے. ایک اور چیز جو آپ کے لیے اہم ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ انہیلڈ کارٹیکوسٹیرائڈس یعنی جو پف آپ لے رہے ہیں، اس پف سے بیسیکلی آپ کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو اورل کارٹیکوسٹیرائڈ سے بچائے گا. کیونکہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں، انہیلڈ کارٹیکوسٹیرائڈ سے تھے، جس میں ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا بھی صحیح کہ اس کے کافی سارے فائدے ہیں اور نقصان اس کے بہت کم ہے. لیکن اگر وہ چیز آپ نے نہیں لی اور اس کو جو ہے نا وہ آپ نے اس چیز کی بیسس پر چھوڑ دیا کہ نہیں یہ میں لوں گا تو اس میں مجھے ایڈکشن ہو جائے گی، عادی ہو جاؤں گا، نہیں، اس وقت آپ کو ضرورت ہے. اور جتنے عرصے تک آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے، جس طرح سے کہہ رہا ہے، آپ نے اس کو ویسے لینا ہے تاکہ پھر آپ اورل کارٹیکوسٹیرائڈس پر نہیں جائیں. کیونکہ اگر آپ ان پر جائیں گے تو پھر آپ کے ان کے لیے فائدے تو ہوتے ہیں لیکن ان کے نقصان بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح سے خود کو جو ہے وہ بچائیں. تو چھوٹی سی ہماری طرف سے کوشش ہے، یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ اویئرنیس دی جائے، جو کہ آپ کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے. ایک جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم سے جڑے رہنے کی وجہ سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کو بتائیں. لیکن تالی ایک ہاتھ کی نہیں بجتی. ہمارا فرض ہے ہم آپ کو اویئر کریں، آپ کا فرض ہے کہ آپ ان پر جو ہے نا وہ عمل کریں. اور اس طرح سے ہوگا تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم بھی اپنے اس خطے کو ایک صحت مند خطہ بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ نئے ہفتے ایک نئی جو ہے نا وہ ڈیزیز پر. جب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.